बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तहारा का टॉपिक पूरा करते हुए ईमान की बेसिक तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज एक मरतबा फिर से सरसरी तौर पर तहारा के टॉपिक पर नजर डालते हुए आगे चलेंगे और आज पिलर्स ऑफ ईमान का टॉपिक कवर करेंगे। और पिलर्स ऑफ ईमान के टॉपिक को कवर करने के लिए एक मरतबा फिर से अकीदा और ईमान और कलिमा और विजडम बिहाइंड देम जो टॉपिक हुआ था उस टॉपिक को रिवाइज करते हुए आगे का टॉपिक शुरू करेंगे ताकि सबके जहन में एक मरतबा फिर से आ जाए कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हैं और कितनी अहम है। न जानने की सूरत में बहुत नुकसान होगा। 10 और 12 साल की एज तक तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे और बच्ची को ये तमाम चीजें सिखाएं। अगर माँ बाप ने यह हक अदा नहीं किया तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनकी पकड़ करेंगे। और 10 साल की एज के बाद या 12 साल की एज के बाद हमने अगर कोशिश नहीं किया कि इन चीजों को हम सीखें, इन चीजों को हासिल करें, तो अल्लाह तबारक व तआला इस बात की भी पकड़ करेंगे और कोई वहां पे जवाब नहीं दे सकेगा। हर चीज को समझने के लिए हमारे पास वक्त था, एबिलिटी और काबिलियत थी, वक्त हम निकाल सकते थे, लेकिन जो लाइफ फॉर एवर है, जो जिंदगी हमेशा की है, उस जिंदगी को समझने के लिए हमने क्या किया। जिस अल्लाह ने हमारे एक एक सेल के अंदर की बारीकियों को भी दुरुस्त रखा, जिस अल्लाह ने हाथ हिलाने की ताकत दी, जिस अल्लाह ने जबान से बोलने की सलाहियत दी, जिस अल्लाह ने आंख में रोशनी दी, जिस अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, उस अल्लाह को याद करने के लिए हमने कितनी कोशिश की और हमने कितना वक्त निकाला। ये सब अल्लाह ताला के यहाँ पूछ होगी। अल्लाह ताला की ये पूछ नहीं होगी कि एकेडमिक्स के अंदर कितने ट्यूशन तुमने करवा दिए, यूनिफॉर्म कितने जोड़े सिलवा दिए, रोज जूते पर ब्रश होता था या नहीं, ये दांत पे ब्रश होता था या नहीं। वो सवाल बाद में होगा, क्योंकि सही जिंदगी और हलाल तरीके की जिंदगी गुजारना भी इस्लाम की इबादत में है। लेकिन इस्लाम की इबादत का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है कि हम अकीदे के बारे में कितना जानते हैं, कलमे के बारे में कितना जानते हैं, फरिश्तों और किताबों के बारे में कितना जानते हैं। क्योंकि ये फैक्ट और ये हकीकत है कि रोज़े क़यामत जब सारी चीजें तबाह बर्बाद और ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद सारे इंसान, चरिंद और परिंद, सारे हैवानात मैदान महशर में जमा होंगे, तो फिर वहां पर सबसे पहले जिस बुनियाद के ऊपर कैटेगरी बनेगी और ग्रुप बनेगा वो ईमान की बुनियाद पर बनेगा। और वहां पे जबान नहीं साथ देगी कि जबान से हम कुछ और बोल करके, फरिश्तों को झांसे दे करके हम कहीं और निकल गए, ब्राइब दे करके, रिश्वत दे करके जन्नत की तरफ सफर कर लिया। जबान बंद कर दी जाएगी, हाथ पैर बोलेंगे और दिल की धड़कनें बोलेंगी। दिल की धड़कनों के अंदर अगर कलमे मौजूद थे और कलमे अगर हमारी जबान पर हम कलमे अगर हमारी जबान पर थे और दिल में ईमान था, तहारत थी, तो दिल खुद ब खुद गवाही देगा और उसी कैटेगरी की बेस पर जिनके दिलों में ईमान था उनको एक तरफ कर दिया जाएगा और जिनके दिल में ईमान नहीं था उनको किनारे पहले ही किनारे कर दिया जाएगा। जब ईमान नहीं है तो हिसाब किताब का मतलब ही नहीं। जिनके दिल में ईमान था, कलमे याद थे, उनकी जो है तहारा ऑफ दी हार्ट और तहारा ऑफ दी माइंड और सोल दुरुस्त थी, उनको एक तरफ भेजा जाएगा। और एक तरफ भेजने के बाद पहला हुक्म होगा कि सब लोग सजदे में गिर जाएं और सजदे में जो गिर जाएगा उसको कामयाब लोगों में शामिल किया जाएगा। बाकी हिसाब किताब बाद में होंगे। जो नमाज का पाबंद होगा वो बहुत तेजी के साथ सजदे में चला जाएगा, जो कभी कभी पढ़ता होगा वो बड़ी मुश्किल से जाएगा, और जो नमाज की फिक्र ही नहीं करता होगा
وہ کتنا بھی کوشش کرے گا اس کی کمر اکڑ جائے گی, اس کے گھٹنے جواب دے دیں گے. وہ اس وقت وہ یاد کرے گا کہ کاش میں نے ٹی وی کے پروگراموں میں اپنی نماز نہ ضائع کی ہوتی, کاش مجھے برتھ ڈیز اور اینیورسریز اور وشنگ یاد رہے, ہمیں نماز کے اوقات نہ یاد رہے, کاش ایک بھی برتھ ڈے ہمیں نہ یاد رہتی, ہمیں نماز کے اوقات یاد رہتے, نماز پڑھ لیتے, کاش آج یہ حالت نہ ہوتی. جن کے تختے کی طرح کمر اکڑ جائے گی ان کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا, اور جو کامیاب ہونے والے ہیں سب حساب و کتاب ہو جائے گا, وہ 50,000 سال, 1,00,000 سال, 1.5 سال جہنم میں جل جائیں گے. تو پھر ایمان کی بیس پر ان پر فیصلہ ہوگا. ذرا سوچئے, آپ انگار کے قریب اور آگ کے قریب اپنی انگلی لے جائیے, یہ وہ آگ جو جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ٹھنڈی ہے, وہ آگ جب برداشت نہیں ہو سکتی تو اللہ سب کی حفاظت کرے, وہ آگ کیسے برداشت ہو سکتی ہے. اب وہاں پورے پروسیجر کو آپ غور میں دیکھیے, حشر کے میدان میں سوال جواب میں, تو وہاں پر شروع میں کہیں ایسا سوال نہیں ہے کہ آپ نے نیٹ کلیئر کیا یا نہیں, آپ نے JEE کلیئر کیا یا نہیں, آپ نے CET کلیئر کیا یا نہیں, آپ نے ہوم ورک کتنے کیے. یہ سوالات پہلے نہیں, یہ سوالات بعد میں ہیں. تو پہلے ایمان ہے, باقی چیزیں بعد میں ہیں. پہلے نماز ہے, ہمارے اکیڈمکس بعد میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور نماز کے واسطے پورا دن بھی نہیں مانگ رہے. اللہ تعالیٰ پورے دن میں 5 وقت کی نماز کا وقت نکالا جائے تو مشکل سے, اگر پوری کی پوری رکعتیں پڑھی بھی جائے تب بھی مشکل سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وقت بنتا ہے. اس سے زیادہ بھی نہیں بنتا, بلکہ مشکل سے 1 گھنٹے کا وقت بنتا ہے. تو 24 آورز کے اندر 1 آور اللہ کے لیے نکالنا اگر مشکل ہو رہا ہے تو 23 آورز ہمارے بیکار ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, اور ہم ٹائم ویسٹرز کے اندر شمار ہو جائیں گے. تو اس لیے اس کو بہت سیریس طریقے پر, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا اچھا موقع آپ کو دیا ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے آپ کو وہ کام ہو رہا ہے جو آپ کے والدین کی رسپانسبلٹی تھی, آپ کے ماں باپ جو سکھانا چاہ رہے تھے, وہ یونائٹڈ ویژن آپ کو سکھا رہا ہے. وہ جناب اسد صاحب آپ کو کال کر کر کے بلا رہے ہیں. کیا آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک دم سرپرائزنگلی ٹیسٹ آنے والا ہے اور کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے, اگر اس میں فیل ہو گئے تو کالج اور اسکول سے نکال دیا جائے گا, تو کیا آپ گھر بیٹھے رہ جائیں گے, گھر بیٹھے رہ جائیں گے کہ پرنسپل کا فون آئے گا تب ہم کالج جائیں گے, نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے. یہاں تو زندگی کا کسی کے پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ سوال ہونا برحق ہے, فیکٹ ہے, حقیقت ہے, اور اس میں بھی بار بار 4 مہینے سے کورس چل رہا ہے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لوگ کلاسیں چھوڑ دیتے ہیں. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ٹاپک دیا جائے تو اس دن وہ کلاسوں سے غائب رہتے ہیں, اور یہ بہت دنوں تک نہیں برداشت کیا جائے گا. نیکسٹ منتھ سے جو اپنے ٹاپک پر موجود نہیں رہے گا, اگر جینوین ریزن نہیں ہے, صحت طبیعت کی خرابی, یا خاص طور پر سنڈے کے دن تو ایگزام ہوتا بھی نہیں ہے, یا کوئی اور ایسے جینوین ریزن نہیں ہے, تو پھر ایسے لوگوں کو کلاس میں رکھنا اور ایسے لوگوں کو ٹریننگ دیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. نکال کر کے اچھے لوگوں کو ٹریننگ دی جائے گی. چھوٹی چھوٹی مجبوریوں سے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے ہم جو ہیں, ہمارے دلوں میں شیطان یہ بہکاوے دے دیتا ہے, ہماری یہ پرابلم ہے, تمہاری صحت ٹھیک نہیں ہے, ہم ٹھیک نہیں ہے. یہ ساری پرابلم شیطان ہمارے دلوں میں ڈال کر کے بے نمازی بنا دیتا ہے, قرآن پڑھنے سے دور کرا دیتا ہے. کہ قرآن اٹھائے مہینے کیا سال بھر کسی کے گزر جاتے ہیں, اس کا خیال نہیں آتا. لیکن وہی ہاتھ میں اگر 10 منٹ یہ نہ رہے تو بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. صبح آنکھ کھلتی یہ نہ دکھے تو بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. یہ سارے شیطان ہمیں ورغلاتا ہے, بچپن سے جوانی تک لے کے آتا ہے, بھولا کر کے بڑھاپے تک پہنچاتا ہے. اور قبر میں جانے کے بعد, جیسا کہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے ٹائم پہ بتایا گیا تھا, کہ جب ساری سچویشن دکھ جائے گی تو پھر ایسے شخص کہیں گے اللہ سے, رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, کہ اللہ پھر سے دنیا میں پلٹا دیجئے, ہم اچھے اب کام کر کے آئیں گے. تو پھر پچھتاوے سے کیا ہوتا ہے, جب چڑیا چگ گئی کھیت, جب دانا چڑیا کھا کے اڑ گئی تو اب پچھتانے سے کیا فائدہ, اس سے پہلے بچا لو. اسی لیے سارے ٹاپکس آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں اور بار بار ریوائز کرایا جا رہا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اتنا امپورٹنٹ ہے, اور اسی کی امپورٹنس آپ کو کیریکٹر کے نام سے بتائی گئی. اور اس میں جو ٹاپک باقاعدہ کور کرنا شروع کیا گیا, جس میں کیریکٹر میں خاص طور پہ طہارہ کا ٹاپک سب سے زیادہ اس لیے لایا جا رہا ہے کہ مسلمان آج اپنے کیریکٹر کی وجہ سے بدنام ہے, اپنے بیہیویئر کی وجہ سے بدنام ہے, اپنے جو ہے ڈسپلن توڑنے کی وجہ سے بدنام ہے. چھوٹے چھوٹے باتوں کے اوپر جھوٹ بولنا, فریب کرنا, دھوکہ دینا ایک مسلمان کی آئیڈینٹی بنتی چلی جا رہی ہے. اور اسی کو دیکھ کر کے غیر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہی یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے. جلدی سے غصے میں آ جانا, بھڑک جانا, اپنی منمانی کرنا, ایروگنسی مبتلا ہو جانا, بغاوت کر دینا, یہ مزاج
کس کا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں طہارت نہیں ہوتی. اسی لیے طہارت کے ٹاپک کو بار بار ریوائز کیا جا رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے کہ طہارت کے امپورٹنس کو ہم سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہماری پوری لائف ڈیپینڈ جو ہے وہ طہارت کے اوپر ہے. اور اس کی کتنی ایگزامپلس دی گئیں، اور ہمیں امید ہے کہ ایگزامپلس آپ کو پریکٹیکل لائف میں آپ کی آ رہی ہوں گی. اور اگر اس کے باوجود بھی نہیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل اور دماغ کے اندر طہارت جو ہے وہ متاثر ہے، اور صحیح طریقے پر ہماری طہارت نہیں ہے. اور اسی لیے آپ کو یہ چیزیں پڑھائی گئی تھی. طہارت کی میننگ پڑھائی گئی تھی پیورٹی اینڈ کلیننس کے نام سے. طہارت کی امپورٹنس قرآن کی روشنی بتائی گئی تھی آپ کو. پھر پیوریفیکیشن آف دا ہاف آف دا ایمان کی ڈیٹیل آپ کو بتائی گئی تھی. طہارت کی 3 قسمیں بتائی گئی تھی. طہارت آف دا باڈی بتائی گئی تھی، طہارت آف دا نفس بتائی گئی تھی، طہارت آف کیریکٹر اینڈ تھاٹس بتائی گئی تھی. طہارت آف اور نیچر اینڈ تھاٹس کے بارے میں بہت ڈیٹیل بات آئی تھی کہ مسلمان ہمیشہ اچھی سوچ رکھتا ہے، اچھا نیچر رکھتا ہے، اور پازیٹیو رکھتا ہے اپنی سوچ کو، اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے زبان سے، کیریکٹر سے، بیہیویئر سے، اور گندی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. لیکن یہاں پہ کوشچن یہ ابھی بھی ہمارے سامنے اٹھ کر کے آتا ہے، اور آپ کو یہ کوشچن اپنی لائف میں لانا چاہیے کہ if I am following طہارہ, am I following also focusing on purity and cleanliness in Islam? اوبیڈینسی کے اندر کیا ہم پاک و صاف اپنے آپ کو رکھتے ہیں؟ If I brush my teeth every day, keep myself clear out of all odor, am I following the same in surroundings? کیا میں اپنی دانت کو، منہ کو صاف کرنے کی ہر روز میں کوشش کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے آس پاس کی چیزوں کو صاف پاک رکھتا ہوں؟ If I am keen to be in wuzu all time, do my thoughts of the sin and prevailing negative go away? باوضو میں رہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بڑا ثواب ملے گا، تو کیا اپنے دماغ کو ہر وقت میں پاک رکھتا ہوں؟ بیڈ انٹینشن ہارٹ کے اندر رہ کر کے طہارت نہیں رہ سکتی. گڈ مینرز کے بارے میں آپ کے سامنے بات آئی تھی. قرآن کے اندر سورہ والعصر کی بات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. قرآن کے اندر جو مینشن کی گئی ہیں چیزیں، اس میں سے 12 چیزیں خاص طور پر آپ کے سامنے لائی گئی تھی کہ چیخ اور چلا کے بات مت کرو، روڈ مت بنو کسی پر، چلاؤ مت. چلانا تو گدھے سے کی آواز ہوتی ہے. غصے کو کنٹرول کرو، اور دوسروں کے لیے اچھے رہو. ایروگینسی، ضد کو قابو میں رکھو. لوگوں کو معاف کرنا سیکھو. نرمی کے ساتھ بات کرو، سچائی بولو، اور والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرو. غیبت مت کرو. معاہدے کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو، کسی کی انسلٹ نہ کرو، مہمانوں کی عزت کرو. اور اسی طرح سے قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے لائی گئی تھی، اور بار بار. اور اس کے علاوہ حدیث بھی مینرز کے تعلق سے لائی گئی تھی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں لائی گئی تھی. پھر وضو کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وضو کرتے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر وضو کے بعد کی دعائیں آپ کو بتائی گئی تھی، تاکہ جو ہے آپ اس کو پریکٹس میں لائیں، عمل میں لائیں، اور اپنی لائف اور اپنی زندگی میں اس کو پوری طرح سے فالو کریں. پھر اس کے بعد جو ٹاپک شروع ہوا تھا ہم لوگوں کا، وہ ٹاپک ہمارا ایمان، اسلام اور ارکان اسلام کے نام سے پورا ہوا تھا. ایمان میں ہم لوگوں نے ایمان سے پہلے عقیدے کو سمجھا تھا، اور یہ امید ہے کہ اس ورڈ کو آپ میں سے ہر ایک یاد رکھے، کیونکہ یہ ہمارا بیس ہے. اسی بیس پر تو اللہ کے یہاں کامیاب لوگوں کے اندر ہمارا شمار ہوگا. اور اگر یہ بیس کمزور رہا تو کتنا بھی ہمارا خاندان اسٹرانگ ہو جائے، کتنا بھی ہمارا پولیٹیکل بیلنس اچھا ہو جائے، کتنی بھی گاڑیاں اور دولت ہو جائے، وہاں پہ کچھ کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں کام آنے والی. ایک حدیث میں آتا ہے، اور واقعہ ایک حدیث میں، قیامت کے واقعات میں سے، قیامت کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ سب سے بڑا لاس میں اور محروم شخص کون ہے؟ تو سب نے اپنا اپنا اوپینین دیا. لاسٹ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بڑا لوزر، محروم شخص کوئی نہیں ہو سکتا. یہ قیامت کے دن وہ اپنی بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے، اتنی نیکیاں لے کر کے آئے کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں کہ آج تو اس کو بہت ہی بڑا مقام ملے گا اور جنت میں سب سے پہلے بھیج دیا جائے گا. لیکن جیسے ہی آگے بڑھے گا تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس کو گھیر لیں گے اور وہاں ڈیمانڈ کرنے لگیں گے کہ اس نے بیہیویئر سے ہمیں تکلیف پہنچایا تھا. کوئی کہے گا اس نے گالی دیا تھا، کوئی کہے گا کہ اس نے مجھے نقصان پہنچایا تھا، کوئی کہے گا اس نے میرے خلاف سازش کیا تھا،
کوئی کہے گا کہ بیک بائٹنگ کے ذریعے سے اس نے میری ویلیو گرایا تھا، کوئی کہے گا میرے کیریکٹر کے اوپر اس نے انگلی اٹھایا تھا. اس طرح سے شکایتیں لوگ لے کر کے آئیں گے، اور اس کا حال یہ ہوگا کہ یہ تسبیح سے، نماز سے مالا مال ہوگا، اور وہاں پر پھر حساب کتاب برابر ہوگا. فرشتے فیکٹ چیک کریں گے، اور فیکٹ میں یہ بات پائی جائے گی کہ اپنے بیہیویئر، اپنے کیریکٹر، اپنی زبان، اپنی جھوٹ، ان تمام چیزوں سے اس نے بڑا نقصان پہنچایا. فرشتے اس کو روک دیں گے، اور اس کے بعد سے پھر ہوگا حساب و کتاب، پھر بیلنسنگ شروع ہوگی. اب بیلنسنگ یہ ہوگی، ہاں بھائی فلاں آدمی تم کو کتنی گالیاں دی تھی، ہاں بھائی چار شیٹ میں کتنا دکھ رہا ہے، 20 گالیاں تھی، چلو اس کی 20 عبادتیں اس کو دے دو، اس کی 20 برائیاں اس کو ڈال دو. اس نے 20 مرتبہ مجھے نقصان پہنچایا تھا، چلو بھائی 20 عبادتیں اس کی لے لو، 20 برائیاں اس کی ڈال دو. ہوتے 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 دھیرے دھیرے ساری عبادتیں اس کی ختم، اور ساری کی ساری گندگیاں اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی، اور دیکھتے دیکھتے اپنی گندگیوں کے ساتھ جہنم میں جا گرے گا. یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہم، آپ، یہ وہ، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو اپنی زبان کو سنبھال کر کے استعمال نہیں کرتا. اور زبان کون سنبھالتا ہے؟ جس کے دل میں ایک بلیف ہوتا ہے، ایک عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں زبان یوز کرنے کی طاقت دی ہے، تو ہم غلط بات نہ بولیں، ورنہ اللہ کی زبان پکڑ لیں تو زبان گونگی ہو سکتی ہے. جس کے دل میں کانفیڈنس ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، جو اللہ سے بندھن اچھا رکھتا ہے، جو بانڈ اچھا رکھتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ غلط طریقے پر ہاتھ اٹھایا کسی پر، کہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ کہیں گر پڑ کر ٹوٹ جائے تو ہمیشہ کے لیے ہم لنگڑے لولے ہو جائیں گے. اللہ سب کو بچائے. جس کے دل کے اندر اس ایگریمنٹ کا خیال رہتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، ورنہ اللہ چاہتے تو پیڑ بنا دیتے کہ ہر انسان پتھر مارتا، اللہ چاہتا تو سانپ بچھو بناتے کہ کوئی دیکھتا تو پیٹ کے رکھ دیتا، اللہ چاہتا ہے تو پتھر بھی بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اور ان انسانوں میں بھی مسلمان گھر میں پیدا کیے کہ ہم مسلمان ہیں. جب یہ ہمارے دل میں ہوتا ہے تو ہمارے دل بولتا ہے کہ اللہ چاہتے کیا ہے پھر؟ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے انسان بن کر کے رہیں. اچھا انسان ہی ایک اچھا مسلمان ہے. جو اچھا انسان نہیں، وہ اچھا مسلمان نہیں بن سکتا. اور اچھے انسان بننے کے لیے بھی اچھا مسلمان بننا پڑتا ہے، اور اچھا مسلمان وہ ہے جو اللہ کا خیال رکھتا ہے، اور اللہ کی محبت کو سب سے زیادہ اپنے دل میں رکھتا ہے. اور اللہ کی محبت کا جو ڈیپسٹ پوائنٹ ہے وہ عقیدہ کہلاتا ہے. اور عقیدہ، جس کو انگلش میں فیتھ کہتے ہیں، اس کا لٹریری میننگ ہم نے سیکھا تھا، بانڈ، ناٹ، ٹائی اپ، ایگریمنٹ. اور عقیدہ توحید کی میننگ ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا، بلیف ان وننس آف گاڈ، کہ دل میں سوائے ایک اللہ کے کسی اور کو نہ بسایا جائے کہ یہ بھی وہ بھی یہ بھی وہ بھی، اس سے نہیں ہوتا. اللہ میں صرف اور صرف دل میں ایک اللہ کا خیال رکھنا عقیدہ توحید کہلاتا ہے. اسلام میں عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اسلامک عقیدہ، اسلام میں عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے یہ سیکھا تھا کہ اسلامک عقیدہ is the bond which we firmly fix in our hearts. پورے اخلاص کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ دل میں جس بلیف کو بساتے ہیں، اور اس بلیف کو بسا کر کے اس اور کریٹر اور اس مالک اور خالق کے اوبیڈینٹ بن جاتے ہیں، وہ اسلامک عقیدہ کہلاتا ہے. اور اسلامک عقیدہ کو ڈیفائن کرتا ہے ایمان مجمل. ایمان مجمل جو ایک ڈکلیریشن ہوتا ہے، اور اس ایمان مجمل کو ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کہ اللہ کو ایک مان لیا ہے تو ہم نے بس کہہ دیا کہ یہ اللہ پر ایمان لائے، جیسا بھی ہے، اس کے ناموں پر بھی ایمان ہے، اس کی ایٹریبیوٹس اور کوالٹیز کے اوپر، صفات کے اوپر ایمان ہے، اور تمام ٹرمز اور کنڈیشن جتنے بھی اس نے کمنٹس دیے ہیں، احکامات دیے ہیں، بھی ایکسپٹ. اور اوبیڈینسی، امپلیسٹ اوبیڈینسی کے ساتھ بلا چوں اور چرا کیے ہوئے مان لیا تو مان لیا. یہ اسلامک عقیدہ ہوتا ہے، اور یہی وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ایمان کا، جس کے بعد ایک اللہ کو اپنے دل میں بساتے ہیں. اور ایمان کی بھی ڈیفینیشن آپ کو یہ کی گئی تھی کہ ایمان کا بھی ایک اوریجن ہے، الف میم نون، ایمان بنا ہے امن سے. اور امن کا مطلب بہت سارا بتایا گیا تھا، اس میں سے صرف ایک بھی اگر یاد رہ جائے آپ کو، کہ ٹو بی سیف فرام اینی فیئر، امن میں آ جانا، کسی خوف سے محفوظ ہو جانا. جیسے چھوٹا سا بچہ کسی چیز سے ڈرتا ہے تو ماں کی گود میں آ کے چھپ کر کے اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہے. اسی طرح سے ایمان، اللہ کے سامنے جھک جا کر کے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے انسان. When we have ایمان on something, it means that we testify and believe in it. جب ہم کسی کے اوپر کانفیڈنس رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں. اور ایمان اور فیتھ کی ڈیفینیشن یہ کی گئی تھی
کہ ایمان means that we should believe, testify as truth and accept all those things which is the last prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم brought from اللہ سبحانہ وتعالی. ایمان کہتے ہیں ہر اس چیز کو سچ جاننے ماننے کا جس کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے. اب ایمان کی شہادت بھی ہوتی. ایمان کی شہادت کے سلسلے میں 5 کلمے آپ کے سامنے لائے گئے تھے. 5 کلمے آپ کے سامنے لائے گئے تھے اور ان 5 کلموں کی وزڈمز آپ کو بتائی گئی تھی اور اس کی سٹارٹنگ کی گئی تھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے. یہ کلمہ طیبہ ہمارے دل کو کیسے پاک کرتا ہے, جس کو ورڈ آف پیورٹی کہتے ہیں. اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ لا الہ کے ذریعے سے دل کو پاک کرنا, الا اللہ کے ذریعے سے ایک اللہ کو دل میں بسانا, اور یہ یقین رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے ہی وہ بھیجے گئے ہیں. اور گویا کہ اس کو انپٹ دل میں انپٹ ڈال کر کے اللہ پر عقیدہ کو مضبوط کرنے کا کام تھا کلمہ طیبہ کا, جس کو ورڈ آف پیورٹی کے نام سے ہم نے جانا تھا. اور اسی کا آؤٹ پٹ تھا کلمہ شہادت, جس کو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ دل میں جو ہے جب تک زبان سے نہ آئے تو کس نے دیکھا, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. دل میں کتنا بھی رہے کہ بہت دل میں ایمان ہے, لیکن زبان سے کسی شخص نے زندگی بھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نہیں پڑھا تو وہ مسلمان کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. تو جو دل میں ہے اس کو اسی کے آؤٹ پٹ کا نام ہے کلمہ شہادت, جس کو ورڈ آف وٹنس کہتے ہیں, کہ دل میں ایک اللہ ہے تو ہمیں اس کی گواہی بھی دینا ہے. اور دل میں اللہ کی محبت ہے تو زبان سے اللہ کی ہی محبت نکلے گی. یہ اپنے آپ کو ہم چیک کر سکتے ہیں پورے دن میں. آپ چیک کیجئے, اگر ٹائم ملے یا بھی سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں تو تھوڑا سا آنکھ بند کر کے چیک کیجئے اپنے آپ کو کہ پورے دن میں ہماری زبان سے نکلتا کیا ہے. اگر ایک شخص کو گانوں سے محبت ہوگی تو دن بھر وہ گانے گاتا رہے گا. ایک شخص کو کسی ایکٹر یا ایکٹریسز سے محبت ہوگی تو وہ اس کی کاپی کرنے کی نقل کرے گا, اس کا بریسلٹ پہن لے گا, اس کی طرف میک اپ کر لے گا. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ نماز کے بعد بیٹھ کر کے کلمہ طیبہ پڑھے گا, کلمہ شہادت پڑھے گا, یا اٹھتے بیٹھتے گھومتے پھرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا. اس سے پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. اب ہم خود چیک کر لیں کہ ہمارے دل میں کس چیز کی محبت ہے. کیا دن بھر میں 100 مرتبہ کلمہ پڑھنے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس؟ کیا دن بھر میں کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس؟ تو اگر جس کی محبت ہوگی انسان اسی کے ساتھ رکھ دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو جس سے محبت رکھے گا اسی کی لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا, حساب و کتاب اسی کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب, جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ رکھ دیا جائے گا. ناچنے گانے والوں کے ساتھ محبت ہوگی, پیسے لے لے کر کے سیریلز میں رونے والوں کے ساتھ محبت ہوگی کہ ان کے کلائمیکس کو, ان کے ایکشن کو, ان کے اگلے ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے دل تڑپ رہا ہے, تو قیامت کے دن انہی ناچنے گانے والوں کے ساتھ رکھ دیا جائے گا. کبھی حضرت عائشہ کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی حضرت حسین حضرت حسن کے بارے میں سوچا ہے کہ وہ کون تھے, ان کے بارے میں معلوم ہو؟ کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا ہے کیسے اٹھتے تھے, کیسے بیٹھتے تھے, کیسے کھاتے تھے؟ ان کی محبت ہوگی تو ان کے ساتھ رکھا جائے گا. اور سب سے بڑھ کے اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ اپنے عرش الہی کے پاس رکھ لیں گے. قیامت کے دن عرش الہی کا جو سایہ ہوگا, اس عرش الہی کے سائے میں بھی بہت سارے لوگ رہیں گے. اس میں وہ بھی ہوگا جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کے لیے نفرت کرتا ہوگا. تو تمام چیزوں کے اندر کووڈ نے تو بتا دیا آ کر کے نا, کووڈ نے آ کر کے بتا دیا کہ کس کی کیا اوقات ہے. اگر سائنس کی اوقات ہوتی تو کووڈ کا ایک وائرس کو روک لیتی ہے. اگر میڈیکل کی اوقات ہوتی کووڈ کے وائرس کو روک سکتے تھے. کوئی نہیں روک سکا. جس کو جانا تھا وہ چلا گیا. کوئی کلمہ پڑھ کر کے گیا, کوئی نماز پڑھ کر کے گیا, اور کوئی بے نمازی چلا گیا. اب بے نمازی اگر چلا گیا تو زندگی بھر اس کے نام کی عبادتیں ان کی اولادیں کرتے رہیں, اس کو عذاب سے نہیں بچا سکیں گی. اس لیے قبل اس کے کہ ایسا دن دیکھنا پڑے, اللہ کی محبت کو اپنے دل میں ڈالیں. تو کلمہ 5 کلمے کی وزڈم بھی آپ کو بتائی گئی تھی, اور اس کو آپ پھر سے یاد رکھیں. پھر سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ یاد رکھیں آپ کہ دل میں جس کی محبت ہوتی ہے وہ زبان سے انسان بولتا ہے اس کو. دل میں جس کی محبت ہوتی ہے اس کو اپنے اوپر کاپی کرتا ہے اور اپنے آپ میں فیوریٹ قرار دیتا ہے اس کے ایکشن کو. اسی طرح سے دل میں لا الہ الا اللہ ہے اور اللہ کی محبت ہے تو زبان سے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نکلے گا. اور پھر ورڈ آف میجسٹی, اللہ تعالیٰ کی
اللہ تعالیٰ کی محبت کو, گریٹنس کو اور اللہ کی بڑائی کو اپنے اوپر ہم سوار کریں گے, تو تب ورڈ آف میجسٹی تیسرا کلمہ آتا ہے جس کو کلمہ تمجید کہتے ہیں. تب ہم سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے ہیں, ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کا مطلب ہوتا ہے ورڈ آف میجسٹی, یعنی اللہ کی محبت ہمارے اوپر اتنی آ چکی ہے کہ اب اللہ کی بڑائی ہم بیان کر رہے ہیں. پھر کلمہ توحید آپ کو پڑھایا گیا, ورڈ آف وننس. لا الہ الا اللہ میں تو صرف ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے, لیکن اس اللہ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں اور اللہ کی کن کن چیزوں میں ایک ہے, کون سی چیزیں ہیں جس میں کوئی شریک نہیں, وہاں پہ نہیں کہا گیا تھا. یہ ورڈ آف وننس جو ہے یہ کہا جائے یہ ایلابریشن آف کلمہ طیبہ ہے. کیا چیز؟ لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ طیبہ کا حصہ تھا. وہ اللہ ایک ہے, کس چیز میں ایک ہے؟ ہر چیز میں. وحدہ لا شریک لہ, اس کا ساتھی, اس کے برابر کا, اس کے ساتھ کسی بھی کاز اور کام میں کوئی شریک نہیں. لہ الملک, ہر طرح کا ملک, ملکیت اور اونرشپ, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر, یہاں کی, قیامت کی, ہمیشہ کی, لہ الملک اسی کی ہے. ولہ الحمد, جب سب کچھ اسی کا ہے تو تعریف صرف اور صرف اسی کی ہے. یحیی, وہی تنہا ہے جو موت دے سکتا ہے, زندگی دے سکتا ہے, اور وہی تنہا ہے وہ یمیت جو موت دے سکتا ہے. دنیا لاکھ چاہے تو موت نہیں دے سکتی, لیکن وہ چاہے گا تو وہ موت دے سکتا ہے جب چاہے وہ. ایک بہت پرانے زمانے کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک جنگل کے پاس ایک بڑا زہریلا اور خطرناک سانپ رہا کرتا تھا. اس سانپ کے نام سے لوگ بھاگتے تھے. ایک بڑا من موجی, ایروگینٹ, اڑیل ٹائپ کا لڑکا تھا. اس نے جو ہے لوگوں سے کہا کہ میں نہیں ڈرتا اس سانپ سے, تم لوگوں نے جھوٹ ہوا پھیلا رکھا ہے کہ کوئی سانپ ہے, میں نہیں ڈرتا. اور وہ سب کے منع کرنے کے باوجود بھی جنگل کی طرف چل پڑا, اور جب اس جگہ پہنچا تو سانپ نکلا اور اس نے اسے لپیٹ لیا اور چیخنا چلانا شروع کیا. تب تک گاؤں کے لوگ آئے اور اس کو, سانپ کو مل جل کر کے, چونکہ سانپ نکل آیا تھا, اور اسے مل جل کر کے مارا. سانپ مر گیا, بچہ بچ گیا. موت اللہ نے نہیں لکھی تو موت نہیں آئی اس کی. پھر اس کے بعد اس کو لے کر کے آئے, اس کو کچھ نہیں ہوا. کچھ دنوں کے بعد, 2-3 دن گزرنے کے بعد, پھر اس کے ذہن میں بات آئی کہ اب تو مر گیا, دیکھیں کیا حالت ہے. گیا, جا کر کے دیکھا تو سانپ مرا پڑا تھا, اور اسے کھیلنے لگا, چھیڑ چھاڑ کرنے لگا. اور نہ جانے اس کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ اس نے سانپ کا منہ کھولا اور اپنی انگلی گھسا دی, اور اس کا دانت سانپ کا اس کی انگلی میں چبھ گیا. سانپ کے دانت میں زہر ہوتا ہے. اب زہر سے انگلی نیلی پڑنے لگی تو بھاگا, گاؤں آیا. گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو سانپ کا زہر ہے, اگر یہ اس انگلی کو نہیں کاٹا گیا تو تھوڑی دیر میں زہر پھیل جائے گا, وہ مر جائے گا بچہ. اس کے چیخنے چلانے کے باوجود اس کی انگلی کو کاٹ دیا گیا, اور انگلی کٹ گئی, پٹی وٹی باندھی گئی, بچہ بچ گیا. پھر بھی موت نہیں آئی کیونکہ موت نہیں تھی. انگلی بھی ٹھیک ہو گئی. پتہ نہیں ذہن میں اس کا کیا خیال آیا. چند دنوں کے بعد وہ گیا کہ دیکھیں میری جو انگلی کٹی ہوئی تھی کہاں ہے. دیکھا تو ایک طرف پھینکی ہوئی تھی اور وہ زہر سے موٹی ہو چکی تھی. اس نے اس انگلی کو اٹھایا اور اسے کھیلنے لگا. ایسے ایسے کر کے کھیل رہا تھا, اس میں سے زہر اڑا اور اڑ کر کے اس کی آنکھ اور منہ میں گھس گیا. مر گیا وہیں پہ. تھوڑی دیر کے بعد مر گیا. زہر جسم میں پھیلا, مر گیا. موت جب لکھی رہتی تب آتی ہے, نہیں ہوتی ہے تو کسی بھی حال میں نہیں آتی. کتنی مثالیں ہو سکتی ہیں. اللہ ہی زندگی دیتا ہے, اللہ ہی موت دیتا ہے. اسی لیے انسان کو اپنی زندگی سے کھیلنے کا بھی حق نہیں ہے. بہت سارے نوجوان ہیں جو کسی وجہ سے اٹیمپٹ کر ڈالتے ہیں. اٹیمپٹ کرنے سے بھی موت نہیں آ سکتی, اللہ نے موت اگر نہیں لکھی ہو. اور اگر اس سچویشن میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی آگے بڑھے تو ہمیشہ ہمیشہ وہ تڑپتا اور بھٹکتا رہے گا. اسی لیے اپنے جسم کو نقصان پہنچانا بھی حرام قرار دیا گیا ہے, کیونکہ اللہ کی ملکیت کے اندر دخل دینا انسان قرار چاہتا ہے. وہ حی لا یموت, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اس کو موت نہیں ہے. وہ خود خالق اور مالک کی چیزوں کو بنایا اس نے, ابدا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ذوال جلال والاکرام, اور بڑے جلال والا ہے, بزرگی والا ہے, اور بھلائی بھی اس کے ہاتھ میں, کرم والا بھی ہے, بھلائی بھی اس کے ہاتھ میں. وہ علی کل شیء قدیر. تو یہ چوتھے کلمے کے اندر
पहले कलमे का इलाबोरेशन था जिसमें हम अल्लाह की मोहब्बत में इस कलमे को पढ़ते हैं। आप में से कितने लोग इस कलमे को रोज पढ़ते हैं, हफ्ते में पढ़ते हैं, महीने में पढ़ते हैं? कितने लोगों को याद है? जज कीजिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा कि अल्लाह की मोहब्बत ज्यादा है या किसकी मोहब्बत ज्यादा है। फिर पांचवा कलमा रद्द कुफ्र के नाम से हम लोगों ने सीखा था। और रद्द कुफ्र के नाम से इस कलमे की विजडम क्या थी? विजडम ये थी कि अब तक हमने सारी चीजें अल्लाह के लिए माना है और पॉजिटिव तरीके पर उन तमाम चीजों को ला लिया है, लेकिन कैसे दूसरों को पता चलेगा, फरिश्तों के पास कैसे पता चलेगा कि हमने अपने आप को फिल्ड से, गुनाहों से और गंदगियों से और नजासतों से दूर किया है। तो गोया कि ये जो कलमा रद्द कुफ्र है, वो कलमा रद्द कुफ्र जो है वर्ड ऑफ रिजेक्शन है। किस चीज का वर्ड ऑफ रिजेक्शन है? डिसबिलीफ का। और उसमें डिसबिलीफ को 3 तरीके से यहां पे डिफेंस किया जा रहा है, और तीनों में नंबर 1 अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिक बिका शैअन व अना अअलमु बिही। अल्लाह से खुद मदद मांगी जा रही है कि हमारी ताकत नहीं बचने की, अल्लाह ही बचाने वाले हैं। और पनाह मांगी जा रही है कि अल्लाह जानते बूझते अगर मैंने आपके साथ शिर्क किया है तो अल्लाह मैं आपकी पनाह चाहता हूं, माफी चाहता हूं। व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही, और अनजाने में हो गया है तो अल्लाह मुझे माफ कर दे। अनजाने में हमने तेरे अलावा किसी के और सामने सजदा कर दिया है, अनजाने में तुझसे मांगने के बजाय किसी और से मांग दिया है, तो अल्लाह मैं तू मुझे माफ कर दे। दूसरी चीज तबर्रा, तो मैं अपने आप को अलग करता हूं, बरी करता हूं, मिनल कुफ्र, मैं कुफ्र नहीं करूंगा, वल शिर्क, मैं कभी शिर्क नहीं करूंगा, वल किज़्ब, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, वल गीबत, मैं गीबत नहीं करूंगा, वल बिदअत, और नई नई बातें दीन में नहीं पैदा करूंगा, वल नमीमा, और चुगली और चाड़ियां लगाते हुए इनकी उधर इधर की उधर, उधर की इधर में नहीं करूंगा, इनके फोन की बात उनके फोन पर, उनकी फोन की बात इनके फोन पर, वल फवाहिश, मैं गंदगियों से नहीं गुजरूंगा, न मैं गंदगी देखूंगा और न मैं गंदगी के करीब जाऊंगा, वल बुहतान, किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, वल मासी, और मैं किसी तरह का गुनाह नहीं करूंगा, असलम, तो मैं अल्लाह से तौबा करने के साथ साथ मैं इस्लाम में आता हूं, मैं फरमाबरदारी कबूल करता हूं, और अल्लाह मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये थी 5 कलमे की विजडम और हिकमतें जिनको आपके सामने पेश किया गया। इस एज में अगर आपने इसको दोहरा दोहरा करके याद नहीं किया तो फिर आप डिग्री में जाने के बाद, अपने प्रोफेशन में जाने के बाद पूरी लाइफ आप नहीं याद कर सकेंगे। तो आइए हम और आप अल्लाह को, जो खालिक और मालिक है, जो खुश हो गया तो हमें सब कुछ दे देगा, और जो नाराज हो गया तो सब कुछ छिन जाएगा, वो राजी है तो दुनिया नाराज हो जाए कोई हरज नहीं है। इसलिए आइए इस वक्त निकाल करके इन कलमों को याद करें, और इन कलमों को भूलने से पहले बार बार रिपीट करके इसकी विजडम्स को अपने सामने रखें। इसीलिए आप लोगों के आसानी के लिए उर्दू के साथ साथ इंग्लिश का भी तर्जुमा यहाँ पे डाल दिया गया, ताकि आप समझ करके पढ़ें। दुनिया की हर चीज आप समझ करके पढ़ते हैं, पढ़ती हैं, मोबाइल के व्हाट्सएप खोलते हैं, समझ करके देखते हैं, देखती हैं, सारी चीजें करती हैं, लेकिन क्या हमारा दीन ही ऐसा है जो बेसमझे हम पूरी जिंदगी मुसलमान रहे? ना हमें सूरह फातिहा का तर्जुमा है, न कलमों का तर्जुमा है, न उसकी विजडम और हिकमत है कि कोई पूछ दे कि 5वां कलमा क्यों पढ़ते हो तुम लोग, तो बता नहीं सके। कोई पूछ दे कि क्यों इतने कलमे तुम्हारे पास हैं, तो न कह सके, तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह की बंदगी का क्या मतलब होता है? इसीलिए इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस कैरेक्टर बिल्डिंग में शरीक आप से ये एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि आपको सबको 5 कलमे ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल विद मीनिंग याद होंगे। और इंशाल्लाह सद भाई यहाँ पर मौजूद हैं कि इसके बाद अब हम लोग जब प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे तो उस वक्त हम क्विज टाइप का करेंगे, और उसके अंदर इसी तरह की चीजें एकदम सरप्राइजिंगली सडन पूछेंगे, ताकि हमें मालूम रहे कि किसको याद है, किसको नहीं याद है, और जो बताएगा उसके पॉइंट्स जोड़े जाएंगे, और वो पॉइंट्स प्लस होते चले जाएंगे, और लास्ट में सर्टिफिकेट के साथ अवार्ड भी उनको दिया जाएगा। और जो नहीं बता सकेगा तो उनसे बात की जाएगी, उनके माँ बाप से भी बात की जाएगी कि क्या वजह है कि ये बच्चे याद नहीं कर पा रहे हैं। और उसके अलावा भी कोई अगर ध्यान नहीं देगा तो फिर ऐसे लोगों को जरूरत नहीं है कि क्लास में रख करके क्लास का बोझ बढ़ाया जाए और अच्छे बच्चों को टाइम ना मिले, उनकी ट्रेनिंग की जाएगी ताकि वो दूसरों तक पढ़ा सके। द कंपास ऑफ द हार्ट इज ईमान, दिल का कुतुबनुमा ईमान है। यही हमारा सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है, यही सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है। थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है तो नमाजें छोड़ने लगता है इंसान, और डिस्टर्ब होता है तो फिर इंसान नमाज के साथ साथ जो है ईमान से भी गाफिल होना शुरू हो जाता है, और डिस्टर्ब होता है तो उसे हर चीज याद रहती है, सिर्फ अल्लाह याद नहीं रहते।
ہر چیز یاد رہتی. اس دوست کو آج رات میں وش کرنا ہے تو ان کو آج وش کرنا ہے, یہ کیک فلاں جگہ کاٹنا ہے, یہ کاٹ کر کے کھانا ہے یا منہ پر پوتنا ہے یا پھینکنا ہے, یہ یاد رہتا ہے. یہ بریسلیٹ اور وہ میک اپ کی چیزیں, یہ کپڑے اور یہ یوٹیوب, یہ چینل اور یہ گیم, سب یاد رہتا ہے, اللہ یاد نہیں رہتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کمپاس جو ہے, ایمان جو ہے, ایمان کا جو کمپاس ہے وہ دل سے ہٹ چکا ہے اور ہٹ کر کے کہیں اور چلا گیا ہے. اس کی ایگزامپل آپ کو بار بار یہی دی جاتی تاکہ آپ کے دماغ میں رہے کہ اگر شپ چلی, بامبے کے ساحل سے نکلی اور نکل کر کے وہ عمان کی طرف یا مسقط کی طرف جا رہی ہے, اور کیپٹن نے دیکھا کہ جو کمپاس ہے سوئی یہ تھوڑا سا ادھر کی طرف ہو گئی ہے, تھوڑا سا ادھر کی طرف اگر ہو گئی ہے, اور یہ کہنے لگا ابھی تو تھوڑا سا 1 انچ ہوئی ہے, کیا پرابلم ہے, اتنے بڑے سمندر میں 1 انچ کی کیا مسئلہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے ادھر جانے کے بجائے وہ ٹیڑھی ہوگی اور جاتے جاتے وہ مسقط اور عمان نہیں پہنچے گی, بلکہ ہو سکتا ہے جا کر کے سری لنکا اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ پہنچ جائے. یہی حال یہ ہے کہ جب دل میں اذان کی آوازیں ہمارے کانوں میں نہ گونجیں, یا اذانیں اگر مائک پہ نہیں ہو رہی ہیں اور نماز کا ٹائم ہمارا خیال میں نہ رہے کہ نہیں مجھے نماز ادا کرنا ہے, تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے دل کا کمپاس ٹیڑھا ہو چکا ہے, وہ جنت کے راستے پر تو نہیں جا سکتا, کہیں اور چلا جائے گا. چاہے مرنے کے بعد کتنے فاتحہ کر لو, کتنی برسیاں کر لو, بے نمازی اگر گیا ہے تو پھر کوئی نہیں بخشوا سکے گا سوائے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے. تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے ہر چیز کے معاملے میں کہ اللہ اور رسول کیا کہہ رہے ہیں. اب تک ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا یہاں تک بات آ گئی تھی ہماری ایمان کے ڈیفینیشن کی, ایمان کی ڈیٹیل کی. اب آئیے یہ سمجھتے ہیں, آج ہم یہ سمجھیں گے ایمان اور اسلام کا کنیکشن کیا ہے. پلرز آف ایمان کو آج کمپلیٹ کریں گے اور ایمان اور اسلام کے کنیکشن کو ہم سمجھیں گے. تو پہلے ہم ارکان ایمان کو سمجھ لیتے ہیں, پلرز آف ایمان کو سمجھ لیتے ہیں, اس کے بعد لاسٹ میں اس سلائیڈ کو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں تاکہ ہمارا آج بیسک انٹروڈکشن ایمانیات تک کا پورا ہو جائے. ارکان ایمان, آپ ارکان اسلام یعنی پلرز آف اسلام پڑھتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. لیکن اس سے پہلے پلرز آف ایمان آتے ہیں جس کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں. ایمان مفصل از نون ایز ارکان ایمان. یہ ایمان, یہ جو ہے ارکان ایمان, ایمان مفصل کہلاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر 7 چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. صرف اللہ پہ ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان کے علاوہ 6 چیزیں اور ہیں جس پر ایمان رکھنا ہمیں ضروری ہے, اور یہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اور یہ قرآن مجید میں ان 7 کا تذکرہ ہے. اکثر کا تذکرہ تو کچھ کا تذکرہ سورہ بقرہ کی شروع کی 3 آیت میں ہے, کچھ کا تذکرہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ اس میں ہے, اور کچھ کا تذکرہ اور بھی قرآن کی آیتوں میں ہے. نمبر 1 ایمان رکھنا ہے اللہ کے اوپر, جیسا کہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے گزر چکی. نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا ہے. کیا ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت اس دنیا کے نظام کے لیے, حالانکہ اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے, تنہا کن فیکون بھی کہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن ہماری سمجھ کے لیے اور ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا نظام بنایا ہے. اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں, نورانی مخلوق ہیں, نور سے پیدا کیے گئے ہیں, نہ ان کا کوئی جسم ہے اور نہ انسانوں کی طرح سے ان کے ہاتھ پیر اور دماغ ہے. اللہ نے جو کہہ دیا ہے وہ کر گزرتے ہیں اور اپنے من کا نہیں سوچتے, اپنا من کا کرنے کی طاقت اور صلاحیت ان کے پاس نہیں ہے. نہ ان کا فیملی ہے, نہ خاندان ہے, نہ کھاتے پیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے فرشتے طے کر رکھے ہیں. ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ کتنی تعداد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں. جس طرح سے انسان کے جسم کے اندر ڈی این اے کتنے ہیں, انسان کے جسم کے اندر جو ہے انزائمز اور پروٹینز کتنے ہیں, کس کس قسم کے بنتے ہیں, ہر کام کے لیے پروٹین ہے, ہر کام کے لیے جو ہے الگ الگ قسم ڈی این اے کے جو بانڈز ہیں الگ الگ قسم کے کام کرتے ہیں. جس طرح سے ایک انسان کی باڈی کے اندر جتنے پروٹینز ہیں الگ الگ قسم کے, ان کو بھی شمار کرنا آسان نہیں, اور پوری انسانیت کا ملا لیا جائے, پورے پیڑ پودوں جانوروں کا ملا لیا جائے تو کتنے ہوں گے
اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے کتنے پیدا کیے ہیں اللہ عالم، اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث میں بعض بڑے بڑے فرشتوں کے نام کا ذکر کیا ہے جس کو ہمیں جاننا چاہیے، جس میں سب سے بڑے فرشتے ہیں ان کا نام ہے جبریل نام ہے، جن کو حضرت جبریل امین کہا جاتا ہے کہ امانت داری کے ساتھ وہ اپنا کام انہوں نے کیا، فرشتوں کے سردار ہیں۔ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اللہ کی بات کو نبیوں تک لے کر کے آنا، جس کو وحی کہا جاتا ہے۔ قوموں پر عذاب دینے کے لیے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کا استعمال ہوتا ہے۔ تو فرشتوں میں سب سے بڑے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام ہے جو رزق کے اور بارش کے فرشتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے جو ملک الموت کہے جاتے ہیں اور موت روح نکالنے کا کام کرتے ہیں۔ چوتھے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے جو سور لیے ہوئے کھڑے ہیں، اور جب حکم ہو جائے گا تو سور پھونکیں گے۔ پہلی سور میں پوری کائنات کی دنیا کی تمام چیزیں اور جڑی ہوئی کائنات کی تمام چیزیں تباہ ہو جائیں گی، اور دوسری سور کے اندر حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ ملک الموت ان کے نام سے مشہور ہے۔ جنت کے جو فرشتے ہیں ان کا نام ہے رضوان، اور جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کا نام ہے مالک، اور اسی طرح سے دو فرشتے جو حساب و کتاب یہاں لکھتے ہیں، صبح و شام ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ یہ کوئی خاص فرشتے نہیں ہیں، ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس جگہ پہ لکھنے والے فرشتوں کی جو ٹائٹل ہے وہ ہے کرامن کاتبین۔ یہ نام نہیں ہے، یہ ان کا ٹائٹل ہے، چاہے جو بھی بیٹھا فرشتے آ کر کے وہ سچائی کے ساتھ لکھے گا، اور کرامن کاتبین ان کا نام ہے۔ صبح و شام ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے قبر میں جاتی ہی جو سوال کرنے کے لیے آتے ہیں ان فرشتوں کا بھی ایک ٹائٹل ہے، ان کا بھی منکر اور نکیر نام نہیں ہے، بلکہ ان کا ٹائٹل ہے منکر اور نکیر کے نام سے۔ اور بھی بہت سارے فرشتے ہیں جن کے بعض دفعوں پہ الگ الگ نام آتے ہیں، لیکن کم از کم 4 مشہور فرشتوں کے اور رضوان اور مالک کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔ تیسری چیز جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اچھا یہاں پہ یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی فرشتوں کے وجود سے انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ اسی لیے کبھی کسی کو اس بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم فرشتوں کو نہیں مانتے۔ جو کہتا ہے کہ ہم فرشتوں کو نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ وہ کتب ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے گائیڈ بکس بھیجی ہیں، اور 1,24,000 کم و بیش جو میسنجرز اور پیغمبر آئے ہیں ان میں سے کچھ کے نام قرآن میں موجود ہیں، تقریباً 27 نبیوں کے نام قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی نبیوں کے نام ہیں قرآن احادیث کے اندر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کو بھیجا ہے ان کے ساتھ ساتھ گائیڈ بک بھی بھیجی ہے۔ 2 طرح کی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، ایک وہ کتاب جو کمپلیٹ لا تھی، جو مکمل قانون اور شریعت تھی، دوسری وہ کتاب جو کچھ چیپٹرز تھے۔ تو جو مکمل قانون اور شریعت کتابیں تھیں وہ 4 ہیں، اور جو چیپٹرز تھے ان کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ صحیفہ کہا جاتا ہے، کچھ پیپرز دیے گئے تھے، کچھ چیپٹرز دیے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کا تذکرہ ہے، حدیث میں حضرت شیس علیہ السلام کے صحیفے کا تذکرہ ہے، اور اس طرح سے بہت سارے نبیوں کو وہ کچھ پیپرز دے دیے گئے، کچھ چیپٹرز دے دیے گئے۔ لیکن جو کمپلیٹ 4 ڈیوائن بکس ہیں ان میں سے سب سے پہلی جو ڈیوائن بک ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس کا نام ہے توریت یا تورات اردو میں کہتے ہیں۔ دوسری جو ڈیوائن بک ہے، آسمانی کتاب ہے جو کمپلیٹ تھی، وہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس کا نام ہے زبور۔ تیسری جو ڈیوائن بک ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس کا نام ہے انجیل۔ اور آخری جو لاسٹ ٹیسٹامنٹ ہے، آخری کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اس کا نام ہے القرآن یا الفرقان یا الذکر یا التنزیل، جس میں سب سے زیادہ مشہور ہے القرآن، جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ تو کتابوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، نہ صرف قرآن پر بلکہ پیچھے کی کتابوں پر، جس میں اللہ سورہ بقرہ میں ہی کہہ دیا گیا کہ بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کی ایمان والوں کا ایمان یہ ہے کہ جو آپ پر نازل ہوئی اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، اس کی پہلے کی کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو کوئی شخص اگر یہ کہہ دے کہ ہم پچھلی کتابوں کو نہیں مانتے تو کافر ہو جائے گا۔ کوئی کہہ دے کہ توریت کی سچائی کو نہیں مانتے، آج کی توریت نہیں جو سچ نازل ہوئی تھی، آج تو اس میں بہت ساری خرابیاں کر دی گئی۔ کوئی کہے کہ آج کی توریت کو نہیں مانتے تو ضروری ہے اس کا انکار کرنا، اس کو سچا نہیں کہا جا سکتا۔ بہت ساری تبدیلیاں ہو گئی، بائبل کے نام سے بہت ساری کتابیں آ گئیں، لیکن یہ کوئی کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو توریت نازل ہوئی تو کافر ہو جائے گا۔ اس طرح کا انکار نہیں کر سکتا کوئی شخص ایمان کے تیسرے جز کے اندر، وہ کتب ہی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے وہ رسول ہی، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے
کہ اس بات کا ایمان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایتوں کے لیے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا، اور جن پیغمبروں کے بارے میں پرفیکشن کے ساتھ قرآن میں اور حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے، تو ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے. ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے. ان پر ایمان رکھنا کیا ضروری ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے آئے اور انہوں نے وہی دعوت دی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یعنی اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، یہی دعوت انہوں نے بھی دی. اور ان رسولوں کے اندر سب سے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، پھر اس کے بعد جو ان کا تذکرہ آتا ہے قرآن میں وہ حضرت ادریس علیہ السلام، پھر اس کے بعد جن کا تذکرہ آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام، پھر ان کے بعد جن کا تذکرہ آتا ہے حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، پھر ان کے بعد جن کا تذکرہ آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، پھر اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام، پھر ایسے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اور بھی نبیوں کا تذکرہ آتا ہے. جن کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. کوئی مسلمان کسی ایک کا انکار کر دیتا ہے اپنی زبان سے تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. پانچواں ایمان باللہ، نمبر 1 ایمان بالملائکہ، نمبر 2 ایمان بالکتب، نمبر 3 ایمان بالرسل، نمبر 4 اور پھر والیوم الآخر. اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ آخرت بھی ایک حقیقت ہے، ہمیشہ رہنے والی جو چیز ہے وہ آخرت ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ آخرت کا جو گھر ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اس پر بھی یقین ہونا ضروری ہے. جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، اور یہ کوئی ایلیوژن یا فینٹیسی ورلڈ نہیں ہے کہ ڈرانے کے لیے کہا گیا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. کہاں ہے، کس طرح سے ہے، واللہ عالم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جگہ پہ بھی، جہاں پر بھی بنا رکھا ہے، اللہ ہی اسے جانتے ہیں، کیونکہ اللہ مالک اور خالق ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اللہ نے اچھائی اور برائی کی تقدیر کو خود بنایا. کون انسان کتنا کھائے گا، کتنی زندگی جیے گا، کہاں پر مرے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں مقدر کر رکھی ہیں. تقدیر 2 طرح کی ہے. آگے کے ایڈوانس میں ہم اس ٹاپک پر کو لائیں گے. ابھی یہ بیسک ہے تو بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات یہ، لیکن ہم اتنا سمجھا دیں. تقدیر 2 طرح کی اللہ نے بتائی. ایک تقدیر وہ ہے جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں. اللہ نے پرفیکٹ کر دیا ہے کب مرنا ہے، مرنا ہے، نہیں مرنا ہے تو کچھ بھی ہو جائے نہیں مرے گا. کتنا کھانا ہے، کب کھانا ہے، یہ اللہ نے طے کر دیا ہے. یعنی پرفیکشن کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے سیلڈ کر دیا ہے. اللہ چاہیں تو اسے تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے سسٹم کے اعتبار سے اسے بنا دیا ہے. دوسری تقدیر معلق کہا جاتا ہے، ہینگنگ ڈیسٹینی. ہینگنگ ڈیسٹینی کا مطلب یہ کہ اللہ نے طے تو کر دیا ہے لیکن ہماری محنتوں پر چھوڑ دیا ہے. من جد وجدہ، جو جیسی محنت کرے گا ویسا پائے گا. اللہ نے یہ سسٹم بنا دیا ہے. پڑھو گے، محنت کرو گے، آگے بڑھو گے، اچھی ارننگ ہوگی، لائف اسٹائل اچھی ہوگی تو دوسروں کو دو گے تو اچھے بنو گے. جب اچھے بنو گے تو لوگ مانیں گے. لیکن نہیں پڑھو گے تو پھر تمہیں نہیں ملے گا، نہیں سیکھو گے نہیں ملے گا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا. تو تقدیر معلق دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری لائف میں اسٹرگل اور محنت کو لازم قرار دیا. جو محنت کرے گا وہ پائے گا. یہ ضروری نہیں کہ تم دن بھر مسجد میں بیٹھے رہو، الا اللہ کرتے رہو اور یہ سوچو کہ ہم نیٹ نکال لیں گے، CET نکال لیں گے. پڑھو مت اور صرف جو ہے رات میں تہجد پڑھو، اللہ مجھے پاس کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر معلق کے طور پر یہ نہیں بنایا. مانگو اللہ سے، مگر اللہ نے کہا محنت کرو، چیپٹر پڑھو، سلیبس پڑھو، وہ کرو گے تو وہ ملے گا. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ہدایت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دلوایا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء. اللہ نے جو تقدیر بنائی ہے اس کو سوائے دعا کے کوئی چیز چینج نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے مانگنے کے لیے مانگے، اور مانگنے میں استخارے کو بھی اللہ نے دیا ہے. استخارہ بھی اللہ سے مدد مانگنا ہے. استخارے کی دعا ہے وہ یاد رہنی چاہیے. کم از کم وہ نہ یاد ہو تو ہم اللہم خرلی وخترلی پڑھ کر کے استخارہ کریں. دل میں جو خیال اللہ کی طرف سے آئے اس پر عمل کریں، مگر محنت ضروری ہے. تو چھٹی چیز ہو گئی والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی. اور 7ویں چیز ہو گئی والبعث بعد الموت. صرف مر کر کے مٹی میں نہیں مل جانا ہے، جل کر کے ہواؤں میں نہیں اڑ جانا ہے. ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد کھڑا کریں گے، موت کے بعد، اور حساب و کتاب ہوگا. ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا. اس جسم سے روح نکل کر کے چلی جائے گی عالم برزخ میں،
پھر اس کے بعد اس کو یہی جسم دیا جائے گا اور اس جسم کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ انسان مر مر کر کے جو ہے کئی شکلوں میں آتا ہے, کبھی کتا تھا تو کبھی بندر تھا, ایسا ہرگز نہیں ہے. ایک زندگی ایک ہی ہے اور موت ایک ہی مرتبہ آئے گی, اس کے بعد آخرت والی زندگی اس کی ہوگی. یہ ہے ارکان اسلام ایمان, جس کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے. اور جب یہ بلیف ہوتا ہے تب جا کر کے ہمارا ایمان پورا ہوتا ہے. اسی لیے ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایمان مفصل بھی ہم کو یاد ہونا چاہیے. اب آئیے لاسٹ میں ایک کنیکشن کو سمجھاتے ہوئے ہم اپنی بات کو پورا کریں. تو دیکھیے, ابھی تک ہم لوگوں نے ایمان کے بارے میں سنا تھا اور شروع میں ایک کوشچن آیا تھا کہ وچ از امپورٹنٹ, ایمان اور اسلام, اسلام زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ایمان؟ تو یہاں پر اس کا جواب سنیے. ایمان سے ہی اسٹارٹنگ ہوتی ہے. ایمان اندر کی چیز کا نام ہے, تھیوری کا نام ہے, اور اسلام پریکٹس کا نام ہے, جیسا کہ آپ کو ایک ڈائیگرام کی شکل میں پورا ہم نے ایکسپلین کیا تھا. There are 3 dimensions of Islam in believer. ایک ماننے والے کی زندگی میں ایمان کے 3 ڈائمنشنز ہوتے ہیں, 3 لیول ہوتے ہیں. نمبر 1, attestation of the heart. attestation of the heart کیا ہے کہ believers heart accept the truth, جس کو کہا جاتا ہے تصدیقم بالجنان. دل اور دماغ کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو دل میں بٹھا لینا attestation of the heart کہا جاتا ہے, کہ دل میں ہم نے ایک اللہ کو مان لیا. لیکن جب تک اس کو زبان سے نہ ہم ادا کریں اس وقت تک یہ ماننا کسی کام کا نہیں ہو سکتا, ہم مسلمان نہیں قرار دیے جا سکتے. اس کو کہا جاتا ہے اقرارم باللسان, اٹیسٹیشن آف دی ٹنگ, یعنی جو دل میں تھا اس کو زبان سے ہم نے ادا کیا. یہ دوسرا ڈائمنشن ہے, یعنی وٹنس کا. دا ٹنگ اینڈ لپس ڈکلیئر دا ٹروتھ, جو دل میں ٹروتھ ہے, سچائی ہے, اس کو زبان ہماری جو ہے اس کا اقرار کرتی ہے. اب جو چیزیں زبان سے ہم نے بیان کر دیا تو اٹیسٹیشن آف دی لمس, دا لمس ایگزیکیوٹ واٹ از ریکوائرڈ of them by the truth. سچائی پر چلنے کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے, اس کو کہا جاتا ہے والعمل بالارکان, کہ اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈ لائن دیا ہے, جو کمانڈز دیا ہے, جو احکامات اللہ نے دیے ہیں, ان پر عمل کرنا. تو پتہ یہ چلا کہ اٹیسٹیشن آف دی ہارٹ, اٹیسٹیشن آف دی ٹنگ تک ایمان کا لیول ہے, اور اٹیسٹیشن آف دی لمس یعنی والعمل بالارکان سے اسلام شروع ہوتا ہے. یہاں دیکھیے تھیوری تھی, تھیوری کو زبان سے ہم نے بیان کیا, اب یہاں سے عمل شروع ہو گیا, پریکٹس شروع ہو گئی, اور یہی سے جو پریکٹس شروع ہوتی ہے وہیں سے اسلام شروع ہوتا ہے. اسی لیے اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. پریکٹس, کلمے کی پریکٹس کرتے رہنا, یعنی اپنے پریکٹیکل طریقے پر بھی شرک نہ کرنا, کسی کے سامنے سجدہ نہ کرنا, کلمے کی بھی پریکٹس کرنا. نماز پریکٹس سے تعلق رکھتی ہے, روزہ پریکٹس سے تعلق رکھتا ہے, زکوٰۃ پریکٹیکل ہے, حج پریکٹیکل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اسلام شروع ہوتا ہے والعمل بالارکان سے. اب یہ کوئی آپ سے سوال کرے کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے, تو آپ جو ہیں آپ اس کا جواب اس طرح سے دے سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں کہ ریلیشن شپ بٹوین ایمان اینڈ اسلام, ایمان اینڈ اسلام کے بیچ میں ریلیشن کیا ہے. اب یہاں پر اسلام از ٹوٹلی ریلیٹڈ ٹو پریکٹس, عمل سے تعلق رکھتا ہے اسلام کا ہر چیز. اٹ از بیکاز آف ایمان, ایمان کی وجہ سے. تو پتہ یہ چلا کہ اسٹارٹنگ کہاں سے ہوتی, ایمان سے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کمز فرسٹ, پہلے ایمان آتا ہے. بھائی نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں, اس لیے کہ ایمان ہے. جس کے دل میں ایمان نہیں نماز کیوں پڑھے گا, جس کے دل میں ایمان نہیں روزہ کیوں رکھے گا, جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ زکوٰۃ کیوں دے گا. تو اٹ از بیکاز آف ایمان ان اللہ. ان ادر ورڈز اسلام از این ایکسپریشن آف ایمان, اسلام ایمان کا پریکٹیکل ایکسپریشن ہے. When a person has faith in Allah subhanahu wa ta'ala, then naturally the person feels dutiful towards him. جب اللہ پر یقین ہے تبھی تو بات مانیں گے. ایک کالج میں ہم نے ایڈمیشن لیا ہے, وہاں کے اسٹوڈنٹ ہے, تبھی تو وہاں کا رول فالو کریں گے. جس کالج میں ہمارا ایڈمیشن ہی نہیں ہے وہاں کا رول کیوں فالو کریں, وہاں کا یونیفارم کیوں پہنے, وہاں کا سلیبس کیوں پڑھیں. تو ہم ایمان میں داخل ہو چکے ہیں, اللہ پر یقین ہو چکا ہے, تب ہم اس کی چیزوں کو مانتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, سچ بولتے ہیں, حقوق کو ادا کرتے ہیں. تو when a person has faith in Allah subhanahu wa ta'ala, then naturally the person feels dutiful towards him, while iman represents the inner dimension of acceptance in the heart. اندرون کی چیز ایمان کہلاتی ہے. Islam is its outer dimension by putting actions to what has been accepted. جو ہم نے قبول کیا ہے اسی کو عمل میں لانے کا نام اسلام ہے. Both are interrelated. اب یہ پوچھے کوئی کہ کون سا امپورٹنٹ ہے, تو آپ کہتے ہیں دونوں equal امپورٹنٹ ہے, انٹر ریلیٹڈ ہیں. One without the other is incomplete.
दोनों में से कोई एक हट गया तो कंप्लीट नहीं होगा। उसकी एग्जांपल है लाइक ए टू साइड्स ऑफ कॉइन। यहाँ पे आपको कॉइन दिख रहा है, लाइक ए टू साइड्स ऑफ कॉइन, एक सिक्के के दो रुख की तरह से ये दिख रहा है। और ये रियल 20 का सिक्का है, पता नहीं आपके पास है या नहीं, हमारे पास भी था, पर्स गिरने से गायब हो गया वो। लेकिन लाइक टू साइड्स ऑफ कॉइन, अगर एक सिक्के का एक हिस्सा साफ कर दिया जाए तो नहीं चलेगा। इसी तरह से ईमान और इस्लाम की तरह से है। तो ईमान और इस्लाम में आपने ये सीखा, क्या सीखा कि ईमान इनर डायमेंशन है, इस्लाम आउटर डायमेंशन। इस ईमान थ्योरी है, इस्लाम प्रैक्टिकल है, और दोनों इंटर रिलेटेड हैं, दोनों एक के बगैर अधूरे हैं। इसलिए ईमान भी कंप्लीट होना जरूरी है और इस्लाम भी कंप्लीट होना जरूरी है, जिसको हम लोगों ने आज की क्लास में पूरा किया। और इंशाल्लाह आगे की क्लास से व्हाट इज इस्लाम, अब इस्लाम की डिफिनेशन और इस्लाम से रिलेटेड चीजें चलेंगे। और हमें उम्मीद है कि पूरी सीरियसनेस के साथ आपने सुना भी होगा और प्रैक्टिकल इसे आप अंजाम दें और प्रैक्टिस में लेकर के आए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही तरीके से इस्लाम और ईमान को सीखने और उसी के मुताबिक यानी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।